बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या सारल्लाह बबना सारिह बल वित्रल मौतूर। अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक। अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतो व बक़ियल लैल वन नहार या अबा अब्दुल्लाह। नाज़रीन, आज शब आशूर है। इस मुनासबत से अपने तमाम नाज़रीन को हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। चलते हैं बहन रुबाब मंसूरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, और इस दुआ के साथ कि हमारे मोहतरम नाज़रीन सब खैर खैरियत से होंगे और इस वक्त इबादतों में मशगूल होंगे। मजलिस हुसैनी हर जगह बरपा है और आप इस मजलिसों का एक अहम हिस्सा होंगे और एक अहम किरदार अदा कर रहे होंगे इन मजलिसों में, इन जलूसों में जो हुसैन के नाम पर निकलते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा असर भाई ने कहा, आज शब आशूरा है और हमारी तरफ से आप तसद ताज़ियत कबूल कीजिए। प्रोग्राम नसीब ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज इंशाल्लाह एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा आप सबके लिए जी। और असर भाई, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में और हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे आशूरा के हवाले से कि आशूरा से हमें क्या सबक मिलता है और किस तरह से आजकल के इस ज़माने में जहाँ गहमा गहमी मची हुई है, जहाँ हम ये बोल सकते हैं कि एक हमारे पास पैगाम भी आया था कि हर तरफ मिसाल के तौर पर चोरी है, झूठ है, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आशूरा इस ज़माने में हमारी किस तरह से मदद कर सकता है? बेशक। और दरसे आशूरा क्या है, इस बारे में भी हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि जिसके बारे में पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि पसंद फरमाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। अजीज़ नाज़रीन, आप में से जो भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में लाइव फ़ोन कॉल के ज़रिए बातचीत करना चाहता है, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने नंबर्स हमें टैबलेट पर व्हाट्सएप और वाइबर के ज़रिए आप भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे अजीज़ साथी प्रोग्राम में आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपने पैगामात हमारे लिए भेज सकते हैं। नसीम ज़िंदगी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप अपने इलाके में किस तरह से आप मुहर्रम के ये अयाम मना रहे हैं, तस्वीरें, अपने मजालिस की तस्वीर अगर हमारे लिए भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर यहाँ पर दिखाएंगे। आप सब अजीज़ नाज़रीन जानते हैं प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं हमेशा एक फरमान और एक हदीस के साथ। तो पहला प्रोग्राम का हिस्सा साथ मिलकर देखते हैं और इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मेरा खुरूज ना तो खुद पसंदी, न अकड़, न फसाद और न ही जुल्म के लिए है। मैंने तो सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए खुरूज किया है। मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर चाहता हूँ और अपने जद मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पर चलना चाहता हूँ। क्या बताएं आपको महशर में क्या ले जाएंगे, हम वो खुशकिस्मत हैं ज़हरा की दुआ ले जाएंगे। हम सबा नेज़े पे दिखलाएंगे सूरज को चराग, हश्र में एक कतराए अश्के अज़ा ले जाएंगे। अब चलते हैं बहन रुबाब मंसूरी की जानिब, देखते हैं कि उनके पास आज क्या नई चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया असफर भाई आपका। और जी अजीज़ नाज़रीन, आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए कुछ दिलचस्प खबरें लेकर आई हूँ और तमाम खबरें हमारी मुहर्रम के हवाले से हैं। ये मंजर जो आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, ये दीवार चीन है और दीवार चीन पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम लहराया गया। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में ये काम किया गया क्योंकि वहाँ पर ऐसे मोमिनीन हैं, यानी बहुत सारे ऐसे मोमिनीन हैं जो मुहर्रम को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। उसका एक ये मंजर है और मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत मंजर है कि दुनिया के कोने कोने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये परचम लहराया जा रहा है। आगे हम चलेंगे अपनी एक और ख़बर की तरफ और दिलचस्प खबर है, ईरान के आज़ादी स्टेडियम में एक बहुत प्यारा काम किया गया है। जिस तरह आप ये तस्वीर देख रहे हैं,
तकरीबन 650 मीटर लंबा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का परचम वहाँ पर लहराया गया। तमाशाई चीज़ वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये काम किया है और बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से इसे बनाया गया है। तकरीबन इसको बनाने में इन्हें तकरीबन 20 दिन लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर इकट्ठा तमाम नौजवानों ने इस परचम को लहराया है। और इंशाअल्लाह इसकी कुछ दूसरी तस्वीरें होंगी, वो मैं कल के प्रोग्राम में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आगे हम बढ़ेंगे अपनी एक और दिलचस्प खबर की तरफ। जी हाँ, एक बार फिर हमें तेहरान की म्यूनसिपालिटी को दाद देनी चाहिए। रोडों पे आप जहाँ जहाँ यहाँ के हाईवेज़ वगैरह पे जाते हैं, एक तो पूरे शहर को जो है वो सियाह परचमों से सजा दिया गया है और लगता है कि पूरा ये शहर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में डूबा हुआ है। और इसी तरह के बिल बोर्ड जो हैं, अब चाहे वो जो यहाँ के बड़े पुल हैं, यहाँ की जो हाईवेज़ हैं या ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत रश या भीड़ रहती है लोगों की, वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे बैनर्स लगाए हैं और एक बार फिर लोगों को याद दिलाता है कि हम सब गम हुसैनी में बिल्कुल एक जैसे यानी शरीक है, बराबर के शरीक हैं। आगे हम चलेंगे अपनी एक और दिलचस्प खबर की तरफ। चलते हैं यहाँ पर ईरान के एक गांव की तरफ जिसका नाम है कोहिस्तान बेहशाद। जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ की एक ख़ास रिवायत है कि यहाँ पर तकरीबन ये पहला अशरा जो होता है 10 दिन तक यहाँ पर नर्ज़ नियाज दी जाती है। कुछ इस तरह से कि बड़ी बड़ी थालियों में इन खानों का सजाया जाता है और अपने आस पास के जो अतराफ़ के गाँव हैं वहाँ पर ये खाने ले जाकर लोगों के घर के दरवाज़ों को खटखटा कर उन्हें दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें पकवान होते हैं और ये पूरा गांव जो है तकरीबन इन 10 दिनों तक आसपास के रहने वाले गांव वालों को अपनी नज़्र नियाज देता है और उन्हें कहता है कि आप कुछ ना बनाएं, आप जो भी लेंगे हमारे गांव से लेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर हम आपको ये नज़्र नियाज देंगे। आगे हम चलेंगे अपनी एक और दिलचस्प खबर की तरफ। और जी हाँ, आप जानते हैं अगर आपका तेहरान आए होंगे तो आपने इस तरह की बड़ी बसेस या BRT बसेस देखी होंगी। BRT बसेस ने यहाँ पर जो उनके अब ड्राइवर्स हैं या जो उनके आला अफसरान हैं, उन्होंने फ़ैसला लिया है कि आज यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को लोगों के लिए BRT बसेस बिल्कुल मुफ्त, यानी इसमें कोई टिकट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और ये सर्विसेज 24 घंटे की हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि तकरीबन 11 बजे के बाद BRT बसेस, रात के 11 बजे के बाद BRT बसेस नहीं चलती हैं, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम को ये स्पेशल सर्विस अपने आवाम को या लोगों को दी जाएंगी। उम्मीद करूँगी ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। चलेंगे हम असफर भाई की तरफ। जी चलें, बहुत शुक्रिया। और मुहर्रम के हवाले से बहुत अच्छी तस्वीर और उनके बारे में तफसीलात बहन रुबाब मंसूरी ने बताई। नाज़रीन, इस वक्त हम एक नोहा मिल के सुनते हैं और इसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं सूली पे चढ़ने को तैयार हूँ। ये फर्शे अज़ा, ये जुलूसे अज़ा रुकेगा कभी भी न ये सिलसिला। मुसल्ले पे कहती रही ला इलाहा, उभरती रहेगी सुनो करबला। के फर्शे अज़ा का है वारिस खुदा, के फर्शे अज़ा का है वारिस खुदा, के फर्शे अज़ा का है वारिस खुदा। दरे सैयदा का मैं हुबदार हूँ। जलवा दिखाते रहे, वो प्यासे सरों को कटाते रहे। दबाओगे कैसे हुसैनी सदा, दबाओगे कैसे हुसैनी सदा, दबाओगे कैसे हुसैनी सदा। जो दब ना सके मैं वो किरदार हूँ। जुलूसों का सालार जर
قرار ہے، علم کی شبی میں وہ قرار ہے، جو ابن علی ہے وفادار ہے، حسینی قبیلے کا سالار ہے، جلوسوں میں غازی کی ہے یہ ندا، جلوسوں میں غازی کی ہے یہ ندا، جلوسوں میں غازی کی ہے یہ ندا، میں اب تک حسینی علمدار ہوں۔ ہاں میں حسینی عزادار ہوں، ہم سب حسینی عزادار ہیں، خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ چلتے ہیں آپ ناظرین کے پیغامات کی طرف۔ سیدہ خوشبو زہرا آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ طالب حسین گوشتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اعجاز حسین آبدی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زہرا حسین حیدرآباد پاکستان سے آپ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رائلہ حسین حیدرآباد سے، عظمت عباس صاحب اور ذیشان حیدر صاحب، آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں یہاں پر کہ آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ چلیں گے اسپر بھائی کی طرف، کم اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ ہو گیا، میں چاہوں گی وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین اس وقت کم اسٹوڈیو میں ہمارے محترم مہمان موجود ہیں، مقبول حسین صاحب۔ مقبول حسین صاحب پروگرام میں بہت خوش آمدید۔ میں یہاں پر پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کربلا اور عاشورہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے، ایک تحریک ہے جس کا بہت ہی اہم اور انتہائی سبق آموز ہمارے سامنے کردار نظر آتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ درس کربلا جو ہے اس کی طرف تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں عرض تسلیت و عرض تعزیت کرنا چاہوں گا اس عظیم شب کی مناسبت سے، شب عاشورہ کی مناسبت سے۔ آپ کا سوال خدا کا شکر بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ اور سفینہ نجات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی مناسبت سے یا ان کی نسبت سے یہ فرمایا، اور اس حدیث کی جو ظاہری علت ہمارے نظروں میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد سے یہ 50 سالہ زندگی جو دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس میں ہمیں یہ علت ایک معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مناسبت سے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا اور سفینہ نجات انہیں قرار دیا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 40-50 سال بجائے یہ کہ اسلام آگے اور پیش رو حرکت کرے، حرکت قہقری اس میں آ گئی ہے، یعنی یہ بجائے کہ یہ آگے بڑھ جاتا، اسلام کا ایک نیا نکھار آ جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، جتنے بھی عمراء، جتنے بھی حکمران ان 40-50 سالوں کے اندر آئے ہیں، انہوں نے جہت نہیں دی اسلام کو، انہوں نے اسلام کے قوانین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری سال میں امر بالمعروف کے عنوان سے یا اپنے وظیفے پہ عمل کے عنوان سے حاکم وقت کے خلاف آواز بلند کی، اور اس آواز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال یا 50 سال پہلے، بلکہ 50 سال پہلے بتا دیا تھا کہ
لوگوں یہ میرا حسین سفینہ نجات ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، اور صرف نجات کی کشتی نہیں بلکہ ہدایت اگر لینی ہو، اگر نور ہدایت اخذ کرنا ہو تو انہی سے مل جائے گا. چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اپنے نور بصارت سے، انہوں نے دیکھا تھا، یا ان کو علم غیب سے یہ علم تھا، معلوم تھا کہ امام حسین صحیح ڈگر پہ لائے گا اسلام کو. اسلام کے بھولے بکھرے قوانین جو ان عمرا نے کیے، یا جو بدعتیں عمرا نے ایجاد کیے، ان بدعتوں کو مٹھانے کے لیے خدا نے حسین کی شکل میں ملت اسلام کو ایک رہنما بھیجا. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہے یا منیر ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. جو بھی اس سفینے میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، یعنی جو بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہی نجات پائے گا. اور یہی درس ہمیں اس عاشورہ سے ملتا ہے، مکتب عاشورہ سے ملتا ہے کہ اگر ہم حسینی بن کے جئیں یقیناً ہم نجات پائیں گے، یقیناً ہم اس کشتی نجات میں شامل ہو جائیں گے. دوسری کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا مکتب عاشورہ سے، جو سبق آموز نکات ہمیں اس مکتب سے یا اس حادثے کربلا سے ملتے ہیں، وہ امر بالمعروف ہے. دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ امر بالمعروف، یعنی ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم دیں، نیکیاں پھیلاتے رہیں اور بدیوں سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک آئی، بہت استفادہ کیا، انشاءاللہ پھر بھی استفادہ کریں گے. ناظرین، قم اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ مقبول حسین صاحب موجود تھے. ابھی ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی عزیز ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی اور ہماری گفتگو چل رہی ہے مقبول حسین صاحب کے ساتھ. قم اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لائیو اس پروگرام میں. مقبول حسین صاحب، میرا بھی سلام قبول کیجیے اور آج کی شب کے حوالے سے تعزیت پیش کرتی ہوں میں آپ کی خدمت میں. دیکھیے، یہاں تک تو آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے عاشورہ ہمارے لیے ایک درس کا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے یہاں پر. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پروگرام کے شروع میں بھی ہم اسد بھائی سے بات کر رہے تھے کہ آج کل کی دنیا گہما گہمی میں گھری ہوئی ہے، ہر جگہ اس طرح کے بولیں چوری اور لوٹ کا بازار ہے، کوئی کسی سے سچ نہیں بولتا، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، وہ محبت آپس میں نہیں رہی ہے. تو عاشورہ یہاں پر ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی محترمہ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لوٹ مار بازار اور چوری چماری جو بازار میں ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے یا شہریت کے قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی اصل علت یہی کہ ہم وہ چیزیں جو مکتب عاشورہ سے ہمیں مل رہا ہے وہ ہم صحیح اور حقیقی معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. یا دوسری علت یہ ہے کہ جیسے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشقیاء کے اوپر ہماری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے.
اس کی علت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ ان کے شکم حرام چیزوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے بیت المال کو بے تحاشا استعمال کیا ہے، بلا حساب شراب خوری اور وہ چیزیں جس کی اسلام نہیں کرتا ہے ان کو بے تحاشا استعمال کیا ہے۔ علت یہی ہے کہ ان کے اوپر ہماری یعنی معصوم کے اقوال کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ اگر ہم عوام میں دیکھتے ہیں جب ان تک حقیقی اسلام نہیں پہنچے اور یا ہم پہنچانے میں خود قاصر ہوں تو وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اگر ایک عام انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد سے مدینے سے کربلا تک ہجرت کی تو اس مقصد کو ایک عام انسان مد نظر رکھے تو یقیناً وہ ان غلط افعال سے پرہیز کرے گا، اجتناب کرے گا، نہیں جائے گا ایسی چیزوں کی طرف جس سے اسے معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا۔ البتہ بعض افراد ہیں جو بہرحال چونکہ احکام اسلام کا پابند نہیں ہے یا زندگی میں اس نے کبھی موت یا کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اس کے توبے کا سبب بن جائے تو وہ سوچتا ہے کہ زندگی بھر جئیں، جب تک ہیں جی رہے ہیں اور ایسے افعال کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی اگر ہم حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو مجھے امید ہے کہ لوگ اتنے سنگ دل نہیں ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو ٹھکرا دیں یا ان کے اقوال کو ٹھکرا دیں، اور حقیقت میں بہت تشنا ہے مقبول حسین صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ ہم کو چاہیے کہ پیغام حسین دنیا تک پہنچائیں، اور دنیا اتنی سنگ دل نہیں ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول نہ کرے۔ بہت اچھی بات کی۔ اور خود امام حسین علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، کہ اس وقت جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ نہ صرف یہ کہ خود حق پر عمل کرو، باطل سے رکو، بلکہ یہ کام دوسروں کے لیے بھی انجام دو، لوگوں کو حق کی تعلیم دو اور انہیں باطل سے روکو۔ اسی مقصد کو لے کر امام حسین کربلا کے میدان میں ہے کہ لوگوں کو حق کی تعلیم دی جائے اور انہیں باطل سے روکا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیغام جو ہے وہ اگر پیغام حسین اگر دنیا میں عام کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں جو ہے وہ ایسی برائیاں موجود رہیں گی جو اس وقت موجود ہیں۔ بالکل اسر بھائی، بہت اچھی بات آپ نے یہاں پہ کی۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجالس میں جانا اپنا ہم نے ایک طرح سے بولیں کہ ایک فرض ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن ہم نے کیوں جانا ہے وہاں پر؟ اگر اپنی خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں تو وہ کیوں آ رہی ہیں، اس چیز کا اصلی مطلب جاننا یہاں پر ضروری ہے۔ آپ شاید گھر میں بیٹھے ٹی وی پہ مجالس سنیں، لیکن اگر اب وہ صحیح معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی سفل ہے۔ عزیز ناظرین، یہاں پر ہم چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، ایران سے لی گئی کچھ مختلف تصاویر آپ نے دیکھی، جس میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ایران میں جو ہے عزاداری کی جاتی ہے. ہر ملک، ہر صوبے کی یا ہر شہر کی جو ہے وہ ایک مختلف روایت ہوتی ہے، پھر مختلف روایتی طور پر وہ عزاداری کرتے ہیں. اور ایران ایک ایسا ہی ملک ہے، یہاں کے مختلف شہروں میں مختلف قسم یا مختلف طور طریقوں سے ہی عزاداری کی جاتی ہے. یہاں پر اپنے ناظرین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارے کچھ ناظرین نے کہا ہے کہ آپ ہمیں فون نہیں کرتے اگر اپنا نمبر ہم آپ کو بھیجتے ہیں. دیکھیے، میں ہمیشہ پروگرام میں دہراتی ہوں کہ یہاں میں کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے، لائنز میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایسا جس سے فون نہیں لگ پاتی. یقین مانیے ہمارے عزیز ساتھی باہر جو ہوتے ہیں اسٹوڈیو کے اس طرف، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی فون لائن انشاءاللہ فون کال مل جائے گی تو آپ سے ضرور ہم بات کریں گے. ہمارے محترم مہمان تشریف لا چکے ہیں، وقت کو ضائع کے بغیر چلیں گے اسفر بھائی کی طرف. جی بہت شکریہ. اور جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان نوید حضرت تقوی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لٹا ہوا سہی پھر بھی یہ گھر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کی جبینیں یہ در حسین کا ہے، بہشت کھینچ ہی لے گی حرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. ناظرین، جیسا کہ ابھی ہمارے کمب میں موجود مہمان نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. تقوی صاحب، پہلے تو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اور جیسے کہ یہ کال ابھی پڑھا گیا پیغمبر کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی پیغمبر کا ایک کال ہمیں نظر آتا ہے اسی مضمون کا، کہ مثل اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا. اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر نے صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ سفینہ نجات ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں. تو گویا سمیٹ دیا اس سفینہ نجات کو امام حسین علیہ السلام کی ذات میں. اور جیسے کہ میں نے ابھی 2 شعر پڑھے جناب حر کے بارے میں، اور اسی سفینہ نجات میں حر نے بھی آ کے پناہ لی اور وہ نجات پا گیا. کیسے امام حسین علیہ السلام کی اس شخصیت کو دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کی شب کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اور آپ نے جس سوال کو پیش کیا ہے اس کے ذیل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خود پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ ہدایت کو ایک اندھیرے سے تشبیہ دی ہے، اور اس داؤ پر لگا ہوا تھا. پورا قرآن جو تھا وہ داؤ پر لگا ہوا تھا. اصل میں اسلام کی شبیہ جو ہے وہ بالکل متاثر کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا، جب یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھا کہ اس مقام پر خاموشی اور سکوت اختیار کرنا گویا اسلام کو خدا حافظ کہنے کے مترادف ہے، تو آپ نے اس راہ میں قدم رکھا، سختیوں کو برداشت کیا اور بتا دیا کہ حق کے راستے کے اندر جو ہے جب انسان قدم رکھتا ہے تو خداوند متعال بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسے راستے کی طرف نشاندہی کی کہ جو در حقیقت نجات کا راستہ ہے، جو در حقیقت جو ہے وہ فلاح و بہبود کا راستہ ہے، جو در حقیقت انسان کو انسان بنانے کا راستہ ہے، جو تقوی الہی کا راستہ ہے. اور اسی کی سمت امام حسین علیہ السلام نے رہنمائی کی. حر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا گفتگو کی. کہتے ہیں کہ کوئی دو بدو یا سامنے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ امام کا کردار، وہ امام کا رویہ، وہ امام کی خوش اخلاقی، خوش بیانی اور طرز عمل تھا کہ جس نے حر کو منقلب کر دیا. اس طرح سے منقلب کیا کہ جب حر کا پیاسا لشکر برخورد کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سامنے اس کا سامنا ہوتا ہے، تو سواروں کی کیا، خود سواروں کی اور افراد کی زبانیں تشنگی سے زبانیں باہر نکل آ چکی تھیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مشکوں کے دہن کو کھول دو اور جتنا پانی پی سکیں ان کو پانی پلاؤ. اس کے علاوہ وہ تمام خطبات امام حسین علیہ السلام کی وہ ہدایت کی طرف حر کی رہنمائی کر رہے تھے. بے شک وہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے حر کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے،
لہٰذا حریت پسند باتقوی انسان اور جس کے دل کے اندر انسانیت، جس کے ذہن کے اندر جو ہے آزاد منشی کا جو ہے وہ جذبہ موجود ہوتا ہے، تو وہ یقیناً حسین ابن علی کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے. بے شک اور یہی کشش ہے حسین ابن علی کے پیغام میں کہ جس نے بھی فالو کیا، جس نے بھی امام کے پیغام کو اپنے سے نزدیک کیا، وہ نجات و فلاح کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی چلتے ہیں بہن ربا منصوری کی جانب، دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا چیزیں. بالکل، یہاں پر ہمارے بہت سارے عزیز ناظرین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروگرام میں، اور یہاں پر سارا صاحبہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے، تقوی صاحب کی گفتگو کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے دیگر ناظرین ہیں اپنے پیغامات ہمارے لیے بھیج رہے ہیں، اور آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر ہمیں بتایا جائے، میرے خیال سے ہم نے وقفہ لینا ہے یا چلنا ہے اس طرف، تو ہم چلیں گے اس طرف. میں بھی آپ کے لیے آج کچھ خاص خبریں لے کر آئی ہوں عزیز ناظرین. جس طرح اسفر بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کا ایک خاص طریقہ وہ ہونا چاہیے. یہی کام ایک ایرانی نوجوان نے کیا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی، اور یہ تصویروں کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں. جی ہاں، یہ نوجوان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ان کا نام ہے یاسر ستودہ صاحب. اور انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے اس پہلے عشرے میں ایک ارادہ کیا کہ میں نے جو ہے البروس کی جو پہاڑی چوٹی ہے اس کو میں نے جو ہے جانا ہے اس پر، اور امام حسین علیہ السلام کا پرچم جو ہے وہاں پر لہرانا ہے. آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ البروس جو چوٹی ہے، پہاڑی چوٹی ہے، یورپ اور رشیا کے درمیان کاکاؤس یا کزاکس جس کو کہا جاتا ہے اس کے درمیان ہے. یورپ کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی سے کہا جاتا ہے. اور یہ صاحب جو ہے یہ پہلے عشرے یعنی پہلی محرم کو نکلے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 8ویں محرم کو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پرچم لہرایا ہے. اس پہاڑ کی اونچائی کے بارے میں بتاتی ہوں، تقریباً 5642 میٹر اس کی پہاڑ کی میٹر یعنی اونچائی بتائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر یعنی -30 سینٹی گریڈ جو ہے یہاں کے موسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پر. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا اور اس کام سے آپ کو کیا ملا، تو ان صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ جب ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے میڈیا کوریج جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے مل جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانیت تک پہنچاؤں کہ یہ کیا پیغام ہے. اور یہاں پر جب میں نے پرچم لہرایا تو مجھے اس وقت وہ فخر محسوس ہوا. اور کہتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں اگر ان کی زندگی باقی رہی تو یہ دنیا کے سب سے اونچی پہاڑی چوٹی پر بھی یعنی ان کی کوشش رہے گی کہ امام حسین علیہ السلام کا پرچم لہرائیں. اور یہ جو ہے یہ پرچم جب انہوں نے لہرایا ہے، اس بات کا جو اعزاز خراج تحسین جو انہیں ملی ہے، انہوں نے مقام معظم رہبری کو پیش کیا ہے ہدیہ. امید کروں گی یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ساتھ مل کر لیں گے یہاں پر ایک وقفہ، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین خوش آمدید. دل میں جذبہ ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کا، دوسروں تک منتقل کرنے کا. ضروری نہیں ہے کہ ان صاحب کی طرح آپ بھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں. اپنے گلی کوچے میں، اپنے محلے میں اگر آپ بالکل اس صحیح انداز میں، اس صحیح طریقے میں اس پیغام کو آگے پہنچائیں تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا کام ہے. ہمارے محترم مہمان نوید حیدر تقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چلیں گے اسفر بھائی کی طرف. جی چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور موضوع تھا ہمارا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. آپ نے مختصر طور پہ اشارہ کیا اس موضوع کی جانب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جاننا چاہوں گا کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آج بھی جس طرح 1400 سال پہلے سفینۃ النجات اور مصباح ہدایت تھی، آج بھی ویسا ہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سوال آپ نے بڑا اچھا کیا، بموقع کیا. اور شب عاشور کی مناسبت سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین کا مشہور و معروف
ایک قول تھا کہ خداوند متعال کسی کو عزت و شرف جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا ہے. کسی کو مقام خداوند متعال کے ہاں مقام کا حاصل کرنا اور اعلیٰ علیین اور بلند مرتبے پر فائز ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو اتنا ہی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے. بے شک. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں کہ جب میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ اسلام اپنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا اور بالکل خنجر جو تھا وہ اسلام کی گردن کے اوپر تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا حق جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے جو ہے وہ دیا. اور وہ سختیاں اور وہ زحمتیں، یہ تصور جو ہے وہ انسان کو ہلا دیتا ہے. تصور جو ہے کرنا جو ہے وہ انسان کو ایک عجیب فضا کے اندر لے جاتا ہے کہ کوفہ بھی بھرا ہوا ہے، افراد بھی مکے میں موجود ہیں، طواف کعبہ بھی ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، اور حسین جو ہیں وہ اسلام کی بقا کے لیے نکل رہے ہیں. جوان بیٹے کو لے کر آ رہے ہیں، ششمائے علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں، کہیں جناب برابر سے بھائی کا لاشا جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. یہ حق امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں جتنی مصیبت، جتنی زحمت اور مختلف سطحوں پر جو غم کو برداشت کرنے کا عمل ہے وہ حسین ابن علی نے اس طریقے سے کربلا کے میدان میں برداشت کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ حسین یہ تیری قربانی، یہ تیری شہادت، یہ تیرا جذبہ ایثار، یہ تیری وفاداری اسلام کے ساتھ، اس کا عوض یہ ہے کہ میں تیرا نام قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھوں گا. اور یہی وہ حق تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جو آپ نے ادا کیا. لیکن یہیں پر کربلا کے میدان میں نہیں، امام کو یہ بھی معلوم تھا کہ بہن کے سر سے ردا بھی کوفے اور شام کے بازاروں میں بھی جانا پڑے گا. تمام مناظر امام حسین علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، اور جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو سب کو صبر کی نصیحت کر رہے ہیں کہ صبر کرو. کسی قسم کا جو ہے وہ خدا کی راہ کے اندر ہمیں جہاد کرنا ہے. کس لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث اسماعیل ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، وارث موسیٰ ہیں. تو اس وراثت کا صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام نے حق ادا کیا، اور اس حق کی ادائیگی کا ثمر اللہ نے حسین کو دیا کہ اے حسین تو نے میرے نام کو زندہ کیا، میں تیرے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کروں. قرآن میں بھی یہی خدا نے وعدہ کیا تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا دنیا میں. اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. چلتے ہیں بہن رباب منصوری کی جانب. جی میں آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. تقوی صاحب بہت ہی زبردست، بہت ہی بہترین گفتگو رہی. ہمارے ناظرین کو گفتگو پسند آ رہی ہے. ڈاکٹر علی گلگت پاکستان سے آپ کی گفتگو کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیز ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک اور حصہ تیار ہے. ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے اس حصے کی طرف اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. سم ہے ہم اس دور کے قمبر ہیں، اس دور کے میسم ہے، اس دور کے قمبر ہیں. عمار یاسر ہیں، عمار یاسر ہیں، ہمگی مالک اشتر ہیں.
पता है हमें खबर है हमारी मंजिल है रास्ता क्या हमारा मकसद अजीम मकसद जी हालतों से है वास्ता क्या तुमको नाज बहुत है इस पे क्योंकि हम तो हक पर हैं कठिन है राहें कदम कदम पे सितम के तूफान रुके हुए हैं हया में करबल के ही सबब सर जी नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हमारी बहन सैयदा खुशबू एक बहुत ही प्यारा जुमला भेजती मैं चाहूँगी मैं नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तहरीक हुसैनी का खुलासा ये है कि उस ज़माने में जब पूरी दुनिया जुल्म की तारीकी में डूबी हुई थी, जुल्म उस पर मुसल्लत था, कोई भी हकीकत बयान करने की जुर्रत नहीं करता था, फ़ज़ा और ज़मीन व ज़मान सब सिया अंधेरे में गर्क थे, उस वक्त इमाम हुसैन ने क़याम किया। और ये जुमला फरमाते हैं रहबर मुआज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी, उनका ये जुमला हमारे लिए भेजती हैं हमारी तो बहन। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका। और नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं आज शब आशूर हैं और आज दुनिया के वो हालात हैं कि आज भी यजीदी ताकतें हुसैनियत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। और दमिश्क को अगर आप देखें तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा भी उनके हमलों की इज़्ज़त में है। और ख़ुद इराक़ के अंदर देखिए कि दाइशी और यजीदी दहशतगर्द वहाँ पर आज भी मौजूद हैं और हुसैनियों के लिए ख़तरा बने हुए हैं। परवरदिगारा आज की इस मुक़द्दस रात का वास्ता तुझे कि इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा और जो इनकी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, अपनी जान हथेलियों पर रखे हुए हैं, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा। तो नाजरीन कल भी हमारा इंशाअल्लाह आशूर में प्रोग्राम रहेगा और हमारा मौजू यही करबला और आशूरा होगा। तो तब तक के लिए कल के लिए असफर कासमी और मुझे रुबाब मंसूरी को प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।